अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट एक मर्तबा फिर एक हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस्लामी तबलीगी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और दीगर जानने वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर दिया करें ताकि इस्लाम का पैगाम हर उर्दू हिंदी बोलने और समझने वाले तक पहुंच सके। जज़ाकमुल्लाह। व्यूअर्स, आज हम जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वो पेशे के एतबार से नर्स हैं और उन्होंने एक बहुत बड़े हस्पताल में जॉब करते हुए कुछ मुसलमान पेशेंट्स के साथ ऐसी गैर फितरी चीज़ें देखीं जिन्होंने उन्हें इस्लाम की खोज और तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। यहाँ तक कि उनकी खोज ने खुद उनको धर्म बदल कर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तो आइए चलते हैं उनके इंटरव्यू की जानिब। मेरा नाम सायरा है और मैं एक नर्स हूँ। मेरे पिता हिंदू जबकि मेरी माँ क्रिश्चियन थीं जिन्होंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया था। मैं यहीं मैनचेस्टर में ही पैदा हुई और यहीं पली बड़ी हूँ। मगर मुझे हिंदू धर्म कभी भी इंस्पायरिंग नहीं लगता था, इसलिए मैं 11-12 साल की उम्र से ही मज़हब से बिल्कुल लाताल्लुक़ होकर एथियस्ट बन गई थी। मगर मेरी ज़िंदगी में इस्लाम उस वक्त आया जब मैं मुकम्मल जवान और बालिग़ समझदार हो चुकी थी। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हो चुकी थी और इसी शोबे में तरक्की करते करते अच्छे मुकाम तक पहुंच चुकी थी। दरअसल मेरे धर्म परिवर्तन की कहानी तब शुरू होती है जब 8 साल से मैं मैनचेस्टर के एक अस्पताल के आईसीयू में काम कर रही थी। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में सब कुछ देखा, पैदाइश, मौत, मोजज़े, सानेहात। मैं समझती थी कि मैं ज़िंदगी को जानती हूँ, मैं मौत को समझती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मुझे याद है कि वो नवंबर की एक सर्द रात थी। तकरीबन 11 बजे का वक्त था और मैं नाइट शिफ्ट पर थी। नाइट शिफ्ट ही मेरी रूटीन बन चुकी थी और मैं उस वक्त थक चुकी थी, पाँव दर्द कर रहे थे। मैं बस चाहती थी कि ये शिफ्ट आराम से गुजर जाए। उसी वक्त कॉल आई, मेजर हार्ट अटैक की वजह से कार्डिक अरेस्ट पेशेंट आ रहा है। एम्बुलेंस में 2 बार दिल बंद हो चुका है। मैंने फौरन रूम तैयार किया, मशीनें चेक की, जैसे मैं हमेशा करती थी। पुरसुकून, गैर जज्बाती, बिल्कुल फितरी मगर प्रोफेशनल अंदाज में। मरीज को लाया गया। वो 60 साल के करीब उम्र का एक शख्स। उसका नाम अहमद हसन था। उसका दिल 2 बार रुक चुका था। पैरामेडिक्स ने बड़ी मुश्किल से उसे वापस जिंदगी की तरफ लाया था। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी। पहले भी ऐसा कई बार देखा था। आमतौर पर ऐसा केस बचता नहीं। ऐसे पेशेंट के पास ज़्यादा समय भी नहीं होता। 1 घंटे बाद उसके घर वाले आए। मैंने पहले उनकी आवाज़ें सुनी, मगर हैरत की बात यह थी कि कोई चीख पुकार नहीं, कोई हाहाकार नहीं, सिर्फ धीमी आवाज़ में दुआएं और मुकम्मल सुकून। उसकी बीवी फातिमा अंदर आई, अपने अंदाज से बावकार, सर पर हिजाब। वो आकर उसका हाथ थाम कर कुछ अरबी में पढ़ने लगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो वाकई मुस्कुराई। मैं हैरान रह गई। उसका शौहर मौत के दहाने पर था और वो शुक्रगुजारी से मुस्कुरा रही थी। उसने आहिस्ता से मुझसे मुखातिब होकर कहा, शुक्रिया कि आप इनका ख्याल रख रही हैं। मैंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। फातिमा ने कहा, मुझे मालूम है आप ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे और आगे जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी है। मैंने अपने तवील नर्सिंग कैरियर में कई बार आईसीयू में लोगों को खुदा का नाम लेते ज़रूर देखा था, मगर वो दुआ नहीं होती थी। वो चीख पुकार, इल्तिजा, घबराहट होती थी। मगर ये मुख्तलिफ था। ये खौफ नहीं था, ये सुकून था। अगले 3 घंटे मैंने उस खानदान को देखा। 3 बेटियां, 2 बेटे, सब आते जाते, कभी खामोशी से दुआ करते, कभी बैठकर हाथ थामे रहते। कोई चीख, कोई आंसू नहीं। एक बार तो अपने वालिद की याद में हल्का सा हंस भी दिए।
میں حیران تھی۔ میں ایتھیسٹ تھی 10 سال سے۔ میرے لیے مذہب صرف کہانیوں کا ایک سہارا تھا، مگر یہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، یہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، یہ حقیقت میں مطمئن تھے۔ رات 2 بجے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر کچھ کام نہیں آیا۔ میں نے جا کر گھر والوں کو بتایا، حالت بہت خراب ہے، بہتر ہوگا کہ آپ سب آخری وقت میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں سنگ دل نہیں تھی، مگر میں اس پیشنٹ کی حالت کو جانتی تھی۔ اس کے جیون کا سفر ختم ہو چکا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی اب شور ہوگا، رونا چیخنا ہوگا، مگر فاطمہ نے صرف ہلکا سا سر ہلایا۔ کیا ہم ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں ضرور۔ وہ سب ارد گرد کھڑے ہو گئے، ہاتھ تھاما، آہستہ آہستہ عربی میں پڑھنے لگے۔ آواز نرمی سے پھیل رہی تھی، جیسے ہوا پر محبت تیر رہی ہو۔ میں کونے میں کھڑی مشینیں دیکھ رہی تھی، اور پھر اس کا دل آہستہ آہستہ سست ہونے لگا۔ سانس تھمتی چلی گئی، مگر اس کمرے میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ لوگ اسے روکنے کی نہیں، اسے سکون سے جانے دینے کی دعا کر رہے تھے۔ تقریباً 2:30 کے قریب احمد حسن کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک آخری دعا پڑھی، اس کی پیشانی چومی، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ فاطمہ کے آنسو آئے، مگر وہ غم کے آنسو نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ نرمی اور محبت کا اظہار تھا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا، شکریہ، آپ بہت مہربان تھیں، آپ نے ہمارے پیشنٹ کا بہت خیال رکھا۔ میں لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ بولی، افسوس نہ کرے، وہ اچھا آدمی تھا، اچھی زندگی گزاری اور انشاءاللہ اب بہتر جگہ ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، آپ سچ میں یقین کرتی ہیں موت کے بعد زندگی پر؟ اس نے کہا، ہاں، موت اختتام نہیں، دروازہ ہے، ہم دوبارہ ملیں گے۔ میری ایتھیس طبیعت کو ایسی باتیں برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ میں بحث کرنا چاہتی تھی، مگر میں کر نہ سکی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کو موت کو ایسے اتنی آسانی سے قبول کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک میں احمد حسن کی موت اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی دیکھا تھا، مگر ایسا سکون نہیں۔ وہ موت سے لڑتے ہیں، ڈرتے ہیں، مگر یہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے مسلمان پیشنٹس میری زیادہ توجہ کا مرکز بن گئے۔ جب بھی کوئی مسلمان پیشنٹ آتا، میں اس کی بیماری کے ساتھ اس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی۔ حیران کن طور پر مسلمانوں کا طرز عمل باقیوں کے نسبت مختلف ہوتا تھا۔ 2 ہفتے بعد ایک اور مریض آئی، عائشہ، 25 سالہ لڑکی، حادثے کا شکار، جو کہ کوما میں تھی۔ اس کا خاندان بھی مسلمان تھا۔ پھر سے وہی عبادت، وہی سکون، وہی بھروسہ، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھ ہی لیا، آپ اتنی پرسکون کیسے رہتی ہیں؟ وہ رو رہی تھی مگر مضبوط تھی۔ بولی، اگر وہ بچ گئی الحمدللہ، اگر نہ بچی تو بھی الحمدللہ، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ نے یہ سب صبر کیسے سیکھا؟ اس کی آنکھوں میں محبت تھی اور وہ نرمی سے بولی، اللہ کو جان کر، اس کے کلام کو پڑھ کر، اس کی رحمت پر یقین کر کے۔ اس رات میں گھر گئی تو سو نہ سکی۔ پہلی بار میں نے گوگل پر اسلام سرچ کیا، اور پھر میرا یہ روز کا معمول بن گیا، روزانہ اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھتی۔ اسلام کے 5 ستون کے بارے میں، قرآن کی مختلف آیات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات، موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیلات، اور پہلی بار مجھے دنیا سمجھ آنے لگی۔ انسان کی زندگی میں تکلیف، غم، بیماری اور موت سب بے مقصد نہیں، سب میں اللہ کی حکمت چھپی تھی۔ 3 ماہ بعد عائشہ کوما سے جاگ گئی۔ ڈاکٹر تمام رپورٹس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی ماں نے مجھے گلے لگا کر کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اللہ سب سے بہتر کرتا ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، چاہے ہمیں اس وقت سمجھ نہ بھی آئے۔ جس دن میں اس کے کمرے سے نکلی، عائشہ کی ماں نے مجھے ایک چیز دی، قرآن کا انگلش ترجمہ۔ اس نے مجھ سے کہا، براہ مہربانی اسے کھلے دل سے پڑھنا، اسے غلطیاں ڈھونڈنے یا کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مت پڑھنا، بس پڑھو اور دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں وہ کتاب گھر لے آئی۔ 3 دن تک وہ میری ٹیبل پر پڑی رہی۔ میں اس کے پاس سے گزرتی، اسے دیکھتی، لیکن کھولنے سے ڈرتی رہی۔ کس چیز سے ڈر رہی تھی مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ شاید مجھے ڈر تھا کہ یہ کتاب بات سمجھا دے گی، شاید ڈر تھا کہ یہ میرا پورا نظریہ زندگی بدل جائے گا، شاید میں اپنی ایتھیس سوچ کے غلط ثابت ہونے سے ڈر رہی تھی۔ خیر، 4-5 دن بعد میں نے اسے کھولا۔ میں نے سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا، پھر سورہ بقرہ۔ اس کے پڑھنے میں ایک عجیب لذت تھی، میں رک نہیں سکی۔ الفاظ اتنے طاقتور تھے، اتنے واضح، اور ہر اس کتاب سے مختلف جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ اس میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات تھی، انسان کی فطرت، انصاف، رحمت، زندگی اور موت کے بارے میں بات تھی۔ ایک آیت نے مجھے جیسے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 156 تھی۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ میں ٹھہر گئی۔ یہی الفاظ احمد حسن کے گھر والوں نے کہے تھے، یہی الفاظ عائشہ کے گھر والوں نے بھی کہے تھے، اور آج وہ میرے سامنے قرآن میں لکھے تھے۔ میں نے آہستگی سے انہیں دہرایا جیسے کوئی قیمتی چیز ہو۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ ساری زندگی میرے لیے موت ایک ڈراؤنا انجام تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ موت کا مطلب ہے ختم ہو جانا، کھو جانا، گم ہو جانا، بے بسی۔ لیکن یہاں موت کو گھر واپسی کہا گیا تھا۔ یہ کسی انسان کا انجام نہیں تھا، بلکہ یہ نئے سفر کا اصل مقام تھا۔ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آتے ہی میری روح جیسے پرسکون ہو گئی۔ نہ کوئی خوف، نہ کوئی شور، صرف سکون۔ میں دن رات قرآن پڑھتی رہی، اور ایک رات میں نے پڑھا، اے انسانوں، آگاہ رہو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ میں نے قرآن بند کیا اور آہستہ آہستہ رونے لگی۔ پھر بے اختیار جتنے دکھ دیکھے تھے ICU میں، جو جانیں نہ بچا سکیں، جتنا غم اور بوجھ، سب آنسوؤں میں بہہ گیا۔ پھر کچھ سکون آیا، گہرا، مضبوط، سچا سکون۔ کئی ہفتوں تک میں نے پڑھا، سیکھا، سوچا۔ پھر ایک دن فجر کے وقت بالکونی میں بیٹھے بیٹھے میرے دل نے کہا، میں اس پر ایمان لاتی ہوں، یہ واقعی سچ ہے۔ 2 دن بعد میں مانچسٹر کی ایک مسجد گئی۔ دل کانپ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن روح بہت مضبوط تھی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور اس لمحے میں بدل گئی۔ میں اب صرف ایک عام انسان نہیں رہی، میں سائرہ یعنی مسلمان بن گئی تھی۔ پہلی بار زندگی میں مجھے موت کا خوف نہیں تھا۔ پہلی بار مجھے سمجھ آیا میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں اور کہاں واپس جانا ہے، اور میں جان گئی میں نے وہ پا لیا جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی، سکون، مقصد اور اللہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین، سائرہ بہم کا انٹرویو کافی تفصیلی ہے، مگر زیادہ لمبی ویڈیو بورنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد سائرہ بہن کو کیا مشکلات پیش آئیں، ان کے گھر والوں اور دوستوں وغیرہ کا رویہ کیسا تھا، اور بھی اس انٹرویو میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اگر آپ اس انٹرویو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنی آڈینس کے شوق کو دیکھتے ہوئے ہم پارٹ 2 بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ نگہبان۔